बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे डयाला जेल से इमरान खान और बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से तशवीशनाक ख़बरें, और इस हवाले से अब पीटीआई का जो अग्रेसिवपन है वो सामने आ रहा है, और दूसरी जानिब हुकूमत ने भी ऐसे लगता है जैसे काउंटर नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है। और पीटीआई इस पर क्या करेगी और इसके अलावा हुकूमत क्या करने जा रही है, ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं। क्योंकि सेल अफरीदी का जो जारहाना अंदाज़ है उसे काउंटर करने के लिए भी आज एक नई चीज़ सामने आई है, वो भी मैं आपको इस व्लॉग के एंड में बताऊंगा। सबसे पहले डयाला जेल से इमरान खान और बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक ख़बरें आ रही हैं। इन ख़बरों ने पूरे मुल्क में जो है वो इस टाइम जो है ये जान सा बर्पा किया हुआ है। हाँ, और ये बाकायदा अब कहा जा रहा है कि पीटीआई के लोगों की जानिब से हम सब गमगीन हैं, गुस्से की हालत में हैं। जो कुछ इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ हो रहा है ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। पाकिस्तानी कौम के दिल उनके दिल के साथ धड़कते हैं। इन्हें आंख का अर्जा तो था ही, अब दीगर मामलात के हवाले से भी इतलात आ रही हैं। इस सब की तस्दीक खान साहब की ज़ाती मालजीन और बहनों से की मुलाकात के बाद ही मुमकिन है। हम इन सब हालात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से मुलाकात की है, ये सलमान राजा ने कहा है, और उन्होंने कहा है कि खान साहब की कैद तन्हाई के हवाले से तमाम मुकदमात अगले हफ्ते की यकीन दहानी करवाई गई है। तो ये एक तो ये देखें बात कि भूख आज लगी है, अगले हफ्ते समाअत होगी। यानी अदालतों का जो सिलसिला है वो अजीबोगरीब रवैया चल रहा है कि इतना हाई प्रोफाइल केस हो और आप लटकाते लटकाते आज 7-8 माह गुजर चुके हैं इमरान खान की कैद तन्हाई को, और हुकूमत के हाथ में अदलिया ऐसे लगता है जैसे खेल रही है। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक मरला है, और ये इसके असरात पूरे मुल्क पर पड़ रहे हैं। कोई बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी नहीं करेंगे जिस तरह की हरकतें यहाँ पर निज़ाम इंसाफ कर रहा है। यहाँ पर जो मुल्क का साबिक़ वज़ीर आज़म है उसके केसेस नहीं लगाए जा रहे, तो जो बाहर से आएगा इन्वेस्टमेंट करेगा वो कैसे उसके केस लगाए जाएंगे। इसीलिए यहाँ से हर बंदा भाग रहा है, हर गैर मुल्की सरमायाकार भाग रहा है और नहीं आना चाह रहा। उसकी वजह भी यही है। और दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब को जो है वो वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया गया है सेल अफरीदी की जानिब से कि राना सनाउल्लाह को उन्होंने पैगाम दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये बंदों का बंदोबस्त करें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 20 लाख लोगों का बंदोबस्त करें, मुलाकात नहीं हो गई। उन्होंने कहा मैं कहता हूँ 20 लाख से ज़्यादा लोग होंगे, अब आप अपना बंदोबस्त करें। सेल अफरीदी ने ये बात कही है, और इस पर ये मैं आपको बताऊँ, ये जिस लहजे में बातचीत कर रहे हैं ये इनको ज़ेब नहीं देता। ये चीज़ें और रिकॉर्ड आ चुकी हैं। कल को वक्त बदलना ही बदलना है। इससे पहले भी वक्त बदला था तो क्या हुआ था, इनका कैसा रोना धोना शुरू हुआ था। इस मरतबा रोए धोएंगे तो किसी ने साथ नहीं खड़े होना। जब आप जुल्म की इस लेवल पर हमायत कर रहे हों और खुल्लम खुल्ला कह रहे हों कि जाओ जो करना है कर लो, हमने नहीं करवानी मुलाकात, तो फिर इस तरह ही होगा। तो सेल अफरीदी जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने में शिरकत के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेल अफरीदी ने कहा कि इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक़ तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। सेल अफरीदी ने कहा कि इन्हें रिलीफ मिले। सेल अफरीदी इमरान खान ने अपने दौर में जली मेडिकल सर्टिफिकेट्स पर भी नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर जाने दिया। सेल अफरीदी ने कहा कि इमरान खान को जली केसेस में नाहक कैद किया गया है। जुल्म करने वाले सुन लें, जब इनकी बारी आएगी तो इनके साथ बहुत बुरा सलूक होगा। अगर एक जज इंसाफ के लिए स्टैंड लेगा तो बाकी जजेस को भी हिम्मत मिलेगी। इस पर उन्होंने हामिद मीर साहब के वाले से कहा कि जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया तो इंटरव्यू नहीं चलने दिया जा रहा था, उस पर उन्होंने स्टैंड लिया। तो उन्होंने उसी वाले से ये मिसाल देते हुए कहा कि हामिद मीर ने स्टैंड लिया, उनके चैनल ने इंटरव्यू चलाया, उसके बाद ARY पर भी उनका इंटरव्यू चला, वसीम बदामी के साथ गालबन था उनका इंटरव्यू, वो भी चला। तो उन्होंने कहा एक स्टैंड लेगा तो इसी तरह एक जज स्टैंड लेगा तो बाकी जजेस को भी हौसला मिलेगा। उन्होंने कहा कि जजेस
اگر ججز انصاف نہیں کریں گے، جس کی تنہائی لیتے ہیں وہ کام نہیں کریں گے تو عوام کہاں جائے گی؟ سہیل افریدی نے کہا کہ نوجوانوں کی آنکھوں میں انقلاب کی جو جھلک دیکھ رہا ہوں اسے کوئی سنبھال نہیں پائے گا، نفرت اس حد تک بڑھ جائے گی کہ عمران خان کے کہنے پر بھی محبت پیدا نہیں ہوگی۔ اور یہ باتیں ہم بہت دیر سے کر رہے ہیں کہ نفرتیں اتنی پیدا نہ کی جائیں انا کی آڑ میں کہ کل کو اس کی واپسی نہ ہو سکے۔ اس کا نقصان پاکستان کو ہے، پاکستان کی عوام کو ہے، پاکستان کے لوگوں کو ہے، ریاست پاکستان کو ہے۔ یاد رکھیں کہ نفرتیں جب بڑھ جاتی ہیں تو پھر ان کو ختم کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ نفرتیں آپ بڑھا تو لیتے ہیں، اس ٹائم یہ تو ٹولہ جو اقتدار میں بیٹھا ہے جنہوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا، یہ نفرتیں تو بڑھا رہا ہے لیکن یہ نفرتیں کم نہیں کر سکے گا۔ ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ اب پی ٹی آئی کے لوگ اب واضح طور پر کہہ رہے ہیں، اور یہ باتیں ہم پہلے سے کہنا شروع کر دیا تھا ہم نے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ جو کر رہے ہیں آپ، کل کو کوئی بندہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو ہم آپ کے حق میں نہیں بول سکیں گے کیونکہ آپ کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے خوفناک قسم کے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ عمران خان کے علاج کے لیے انہوں نے سہیل افریدی نے کہا ہے کہ انہیں ہسپتال منتقل کرانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنا انسانیت سے نہ گریں کہ جب ان کی باری آئے تو انہیں آواز اٹھانے والا کوئی نہ ہو، ان کی آواز اٹھانے والا کوئی نہ ہو۔ تو یہ اب آپ کے سامنے ہے۔ اور آگے چل کے انہوں نے حامد میر کو کہا گیا کہ حامد میر کو جو انٹرویو دیا نہیں چلنا تھا لیکن انہوں نے سٹینڈ لیا اور انٹرویو چلایا گیا۔ سہیل افریدی نے کہا آپ سیاسی انتقام لے رہے ہیں، آپ اپنے بدلے اتار رہے ہیں۔ مہر بخاری نے یہ بات کہی ہے ان کو، اپنا رانا ثناء اللہ صاحب کو، تو یہ انہوں نے نہیں بلکہ یہ انہوں نے کہا ان کو احسن اقبال صاحب کو، تو انہوں نے کہا یہ بڑے بہادر بنتے ہیں، ہمیں دھمکیاں دیتے تھے۔ آپ نے دیکھا کس طرح شہباز گل کا آکسیجن ماسک لگا کر شور کرنا، ہائے سانس اکھڑ گیا، ویل چیئر پر دمکانا، اور خان صاحب کس طرح ٹانگ کے پلستر کو لے کر گئے، مہینہ بیٹھے رہے، اور جب رینجرز نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے پکڑا تو سب پلستر اتر گیا۔ رینجرز والے اسپیڈیکل سرجن بن گئے ہیں جنہوں نے ٹانگ سیدھی کر دی۔ احسن اقبال کا عمران خان کا مذاق اڑاتے ہوئے مذاق اڑایا ہے احسن اقبال نے۔ تو یہ اسے آپ کیا کہہ سکتے ہیں، یہ نون لیگ کا سب سے پڑھا لکھا بندہ سمجھا جاتا ہے، اور ان کی حرکتیں آپ چیک کر لیں کہ یہ کس طرح مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ سارے نون لیگی اسی پیرائے میں چلتے ہیں۔ یہ آپ کے ان کے عام سے پٹواری کو بھی لے لیں گے نا، وہ بھی ایسے ہی باتیں کرتا ہے۔ تو جب تھوڑی سی بات ان کو تلق کی جائے نا تو یہ بندروں کی طرح چھلانگے مارتے ہیں کہ او جی او ہماری تو بےزتی ہو گئی، ہمارا تو فلاں ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو بات وہی کرنی چاہیے کل کو جو آپ برداشت کر سکیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو سخت الفاظ استعمال کریں، وہ آپ کو ہلکا سی ٹوک آئے تو پھر آپ کی چیخیں نکلنا شروع ہو جائیں۔ تو یہ وہ چیخیں نکل رہی ہیں ان کی، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید عمران خان کو ایسے توڑ لیں گے، تو یہ توڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اور عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے بات کی ہے کہ شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے اور تمام مقدمات آئندہ ہفتہ سماعت کے لیے مقرر کر دیے جائیں۔ 2 دن میں کاز لسٹ جاری کر دی جائے، سماعت ہوگی تو اس میں عمران خان سے ملاقات کی درخواست بھی کر لیں گے، یہ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ انصاف مانگنے سپریم کورٹ کے باہر آئے ہیں، اگر یہاں سے انصاف نہیں ملتا تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ ایسا احتجاج ہو جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہ ملے۔ ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، قومی اور صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ سے استعفے بھی دیے جا سکتے ہیں، یہ نور الحق قادری صاحب نے کہا ہے۔ تحریک انصاف کے پاس انہوں نے تمام آپشنز ختم کر دیے ہیں۔ تحریک انصاف کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا کہ وہ سڑکوں پر جو ہے وہ احتجاج کریں، کیونکہ نظام انصاف ہر طریقے سے پیک ہے، حکومت اپنی منمانی کر رہی ہے، ہر طرح کے معاملات ہیں، اور اب جو ہے احتجاج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ آج ہی اب ایک خبر چلی ہے کہ میں تو اس کے ساتھ ہی جوڑ کر دیکھ رہا ہوں جو اس ٹائم صورتحال چل رہی ہے
کہ PTI کا کوئی بندہ انہوں نے بنایا ہے کہ جی جناب اس کو سیکورٹی فورسز نے وہ GHQ پر حملے کے لیے آیا تھا تو اس نے PTI کا جھنڈا بھی اٹھایا ہوا تھا، ٹوپی بھی پہنی ہوئی تھی، اس سے دستاویزات بھی برآمد ہو گئی۔ یہ دیکھیں کیسی ویسے فنکار چیز ہے۔ تو اس پر PTI کے جو سلمان اکرم راجہ ہیں انہوں نے مال روڈ پر ہلاک ہونے والے PTI کا جو کارکن ہیں ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ PTI کا کسی دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں رہا، وہ کسی گروہ کا تھا، اکیلا تھا۔ PTI پرامن جماعت ہے، یہ PTI نے کہا ہے۔ تو دوسری جانب عطا اللہ تارڑ نے فوری جناب بیان داغ دیا، پریس کانفرنس ٹھوک دی کہ پرتشدد سیاست PTI کا طریقہ بن چکا ہے۔ اہلکار پر فائرنگ کرنے والا سرگرم کارکن مارا گیا عطا تارڑ۔ راولپنڈی مال روڈ پر PTI کے کارکن کی فائرنگ کے حوالے سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے جناب کیا محب وطنی کا ثبوت دیا۔ انہوں نے کہا آج راولپنڈی پر مال روڈ پر جو واقعہ پیش آیا یہ PTI کا طریقہ بن چکا ہے، تشدد کی سیاست کرنا، اسلحے سے لیس ہو کے آنا۔ آج جو سیکورٹی اہلکار پر فائرنگ کی گئی ہے اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ او بھائی جان اس کا تو کوئی بنتا بھی نہیں ہے، آپ نے PTI سے کیسے جوڑ دیا اس کو؟ سوال تو یہ ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ PTI کا یہ طریقہ کار ہے، آپ نے 9 مئی کے بعد پنجاب میں کوئی خاندان چھوڑا ہے PTI کے ساتھ جس کا تعلق ہو، اس کی چادر اور چار دیواری کا تقدس نہ پامال کیا ہو، جب تک کہ وہ آپ کے حق میں بیٹھ نہیں گیا، آپ کے قصیدے نہیں پڑھنے لگ گیا، یا عمران خان کے خلاف آپ نے اس سے زہر نہیں گلوایا، اس وقت تک وہ خاموش ہو کر بیٹھا۔ تو پاکستانیوں یہ بات یہ ہے کہ یہ اب سہیل افریدی نے جو اعلان کیا ہے نا، یہ اس کو اب کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ایسا بیانیہ بنانے جا رہے ہیں، اور اب PTI پر منحصر ہے کہ PTI اس بیانیے کا جواب کیسے دیتی ہے۔ اس کو ابھی سے کاؤنٹر کرنا شروع کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ جتنا ان کا وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کھل گیا ہے تو یہ آپ کو ہر لیول پر جا کر آپ کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کو اتنی بھی شرم نہیں آتی کہ ایک قوم کی ایک وہ واحد جماعت جس کے ساتھ 90% پاکستانی عوام کھڑی ہے، وہ ان سب کو دہشت گرد قرار دینا چاہ رہے ہیں یہ۔ تو آپ یہی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ 50 سالہ 60 سالہ جو ان دو جماعتوں کا گٹھ جوڑ ہے، کبھی اس کی باری کبھی اس کی باری، یہ اس کی باری کے چکر میں نا انہوں نے پورے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہی ساتھ چھوٹی جماعتیں ساتھ چلیں اور ہم اپنے معاملات چلائیں۔ لیکن یہ پاکستانی جو ہیں یہ اب ٹل نہیں رہے، پاکستانی قوم جو ہے اب ان کو بار بار آئینہ دکھا رہی ہے، اس لیے یہ بار بار بیانیاں بنائیں گے۔ اور آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بھی خبریں ملیں گی عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، عمران خان سرنڈر کر رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو بھی آپ کو خبریں ملیں گی یہ جھوٹ ہوں گی۔ بہت سارے جوتشی آئیں گے، بہت سارے ستارہ شناس آئیں گے، وہ بھی یہ بات کریں گے، لیکن یاد رکھیں عمران خان ان کی ایک بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ اگر عمران خان نے بات ماننی ہوتی تو اتنی لمبی جیل نہ کاٹتے، ان کو تو جیل جانے سے پہلے ہی آفر تھی کہ جناب آپ خاموش ہو جائیں۔ تو خاموش ہونے کے لیے تو عمران خان تیار نہیں۔ عمران خان تو اس قوم کے لیے لڑ رہا ہے، چاہے اس نے کہا تھا میں اکیلا ہی کیوں نہ رہ جاؤں، میں لڑوں گا۔ اور آخر میں ایک اور بات بتا دوں، جج سعید خان صاحب نے ایک خبر جو بریک کی عمران خان کے حوالے سے تشویشناک کہ خدا نہ خواستہ ان کی جان کو کوئی خطرہ یا کوئی معاملات ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایسی خبریں بھی جب دی جاتی ہیں تو سورس کو جو ہے نا، کیونکہ وہ صحافی ہیں اور بڑے معتبر صحافی ہیں، تو انہوں نے اپنے ویلاگ میں کہا کہ یہ مجھے تصدیق نہیں ہوئی اس خبر کی، تو میرا خیال ہے کہ انہیں یہ چلانی نہیں چاہیے تھی اپنی ویڈیو میں خبر جب تک کہ اس کی تصدیق نہ ہو جاتی۔ تو لہذا یہ بہت سارے رومرز اڑیں گے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آخر فتح جو ہے وہ حق کی ہوگی۔ ظالم ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کا قانون ہے کہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔